अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आइए और आप जानते हैं क़यामत का मंजर कैसा होगा। आइए इसी पे सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजरी साहब का बयान। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप मुस्तफ़ा चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए और आप जानते हैं क़यामत का मंजर कैसा होगा। आइए इसी पे सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजरी साहब का बयान। तिलावत की सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन का मंज़र, कैसे क़यामत कायम होगी। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शा अल्लाह। सूर फूंकी जाएगी। होगा कि एक वक्त आएगा इसका जब दुनिया एंड होने वाली, ख़त्म होने वाली है। साइंस भी आज इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ये जो सोलार सिस्टम है इसकी एक उम्र है, इसकी एक एज है, उसके बाद ये ख़त्म होने के करीब आएगा। तारे अपनी अपनी उम्र मुकम्मल करके ब्लैक होल्स में जा रहे हैं। गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं इनकी उम्र एक लिमिटेड उम्र बताई जा रही है। उसमें सूरज की भी उम्र है, चाँद की भी उम्र बताई जा रही है। ये साइंस की बातें हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया चाँद और सूरज ये टकरा दिए जाएंगे, तारे एक दूसरे से सब टकरा दिए जाएंगे। इदा शम्सु कुव्विरत व इदा नुजूमुन कदरत। 30वें पारे में अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया जब सूरज को यानी टकरा दिया जाएगा और सितारे आपस में टकरा दिए जाएंगे और सूरज काला हो जाएगा, यानी कुछ ना के बराबर रह जाएगा। क़यामत के करीब वैदल जिबाल सुय्यरत, और पहाड़ जो है ना उड़ा दिए जाएंगे और समंदरों में आग लगा दी जाएगी, ज़मीन पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। और सूरह क़ारिआ में आपने पढ़ा होगा यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश। तुम लोगों को देखोगे कि पतंगों की तरह से उड़ रहे होंगे और पहाड़ों को देखोगे कि रुई का फहा जो होता है, रुई का फहा, उस तरह से पहाड़ बिखर चुके होंगे। और उसके बाद ये क़यामत जो आनी है इसका यानी प्रोसेस किस तरह से, शुरुआत कैसी होगी, वो एक लंबी गुफ्तगू है। मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि आयात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो निशानियाँ बयान की गई हैं उस एतबार से क़यामत के करीब बड़ी बड़ी निशानियाँ आएंगी। दज्जाल आएगा, दाब्बतुल अर्द आएगा, याजूज माजूज निकलेंगे, फिर उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। ये सब बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल इससे पहले, ये सब हो जाने के बाद फिर रूए ज़मीन पर से मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि जब सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, कोई किसी को पड़ी ना होगी। और फिर दुनिया में सब अपने अपने कामों में इस तरह से मसरूफ़ होंगे, कोई कपड़ा काट रहा है, कोई दूध दोह रहा है, कोई खेती बाड़ी में हल चला रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम देखोगे इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। अचानक एक सूर की आवाज़ आएगी। वही सूर आज हमने तिलावत में पढ़ा है। इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक फरिश्ते हैं, एक बाजे की शक्ल की चीज़ वो लेकर खड़े हैं। वो बजाना शुरू करेंगे। शुरू में धीमी धीमी आवाज़ आएगी और ये आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि ये आवाज़ इतनी सख्त हो जाएगी कि जो जहाँ था वहीं खड़ा रह जाएगा। कपड़ा काट रहा था उसके हाथ से कैंची गिर गई, जो खेती बाड़ी कर रहा था, हल चला रहा था, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। दूध दोहने वाला उसका हाथ वैसे ही रह जाएगा। यहाँ तक कि हामिला औरतों के पेट से बच्चा निकल कर गिर जाएगा, जो औरतें हमल से होंगी। और उसके बाद फिर ऐसी गशी, फिर सब पर मौत तारी होगी और ज़लज़ले आएंगे और पूरी ज़मीन को हिला करके ख़त्म कर दिया जाएगा। ये क़यामत है, ये क़यामत है। सूर फूंकने पर सारे इंसान जितने रुए ज़मीन पर हैं सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है
ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا. لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت. چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم. چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں، ستارے، چاند، سورج سب. بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی. سب موت کے شکار ہوں گے. اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہوں نے سور پھونکا. اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو اب. پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا. اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا. اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں، ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا. پھر جب مولا کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اسرافیل علیہ السلام دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو، پھر سے پھونکو. اب جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ زندگی کا سور ہے. پہلے والا یہ نفخہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہ موت کا تھا، اور نفخہ ثانیہ حیات کا ہے، زندگی کا ہے. اب رب تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا. اب دوسرے مرتبہ جب سور پھونکنا شروع کرتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کتنے انسان آئے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب وہ زمینوں میں جہاں کہیں ہوں گے. کسی کو جلا کر ختم کر دیا گیا ہو، کسی کو جانور کھا گیا ہو، کسی کو پانی میں ختم کر دیا ہو، کسی بھی طرح سے، لیکن مولا تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے. لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ یہ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین پر جو اٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے، اور محشر کے میدان کی طرف جو حضور جائیں گے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ساری کائنات کو اللہ اٹھائے گا. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میدان قیامت میں اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پر ہوگا. یقیناً وہ اس دن کے دولہا ہے. قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں. پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی. اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے. کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں. اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا.
اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام یہ کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔